अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द एमडी कैट शो। अच्छा, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे पास मौजूद है जो कि लोगों के तो काफ़ी फेवरेट है। हमने कहा कि चलो फेवरेट पर्सन को बुला लेते हैं और उसके मुंह से कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज सुन लेंगे ये लोग और खुश हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस वक्त चल रहा है। कैसा जा रहा है एमबीबीएस का? सोचा था अच्छा जाएगा, लेकिन अभी तक तो जा रहे हैं, लेकिन सेट हो जाएंगे इसके साथ। स्टडीज के हवाले से पूछ रहे हैं, बाकी मजे कर रहे हैं। ऐसा ना अभी आप टेंशन में आ जाओ कि एमबीबीएस वाले तो मजे नहीं करे, एमडी गेट में क्यों काम करे? यार एमबीबीएस में मजे बहुत है, लेकिन फिर आपको वो रगड़ते भी बहुत है एमबीबीएस में। हमने सुना है कि आपने एमडी गेट के दौरान आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। हाँ, ये बात मेरी सीनियर्स इसके लिए मुझे मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया था, जो इस्लामिक कॉलेज में थे, फिर केएमसी में रह गए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एकेडमी अगर आपने ज्वाइन भी की तो इन 2 मंथ्स में आपको इतना कोर्स नहीं कराते। वैसे आपने 2 साल पढ़ा है ना, तो आपको तकरीबन 70 to 80% कोर्स कवर होगा। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे वो आपको जो टॉपिक्स आते हैं वो दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आपका एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया करेंगे। बिल्कुल, इससे अच्छा है कि अगर आपको जो जिन टॉपिक्स में मसला मतलब है, सेम टीचर है, सेम सिस्टम है, दोबारा जाओगे वैसे टाइम दोबारा जाओगे वहाँ पे एवरेज बंदा भी, एक बंदा होता है जिसको सब कुछ आता है, दूसरा बंदा जिससे कुछ भी नहीं आता, वो पूछ रहा होगा, और टीचर उसको भी टाइम देता है और आपको भी टाइम देता है, तो टाइम लगता है। वैसे भी ये जो एमडी कैट की जो 2 मंथ्स की एकेडमी होती है, जो फर्स्ट है तो बड़े स्लो से कर लेते हैं, पर सेकंड में जल्दी जल्दी कोर्स कवर करते हैं, तो ये काफी टाइम जाया करते हैं। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एमडी कैट की जो 2 मंथ्स की एकेडमी है, इसे अगर आप ना ही करें तो अच्छा है। और अभी जिन लोगों ने ज्वाइन की है तो वो अपना दिल ना दुखाए, उनके लिए भी सोल्यूशन है, काम कर ले। उनके लिए भी सोल्यूशन है। अच्छा, वो इस तरह करे कि इस तरह का सीन करे कि मेरा कुछ दोस्तों ने एकेडमी ज्वाइन की, तो वो इस तरह करते थे कि अपनी एकेडमी से 1-2 चैप्टर आगे जाते थे। अच्छा, फिर जिन चैप्टर में उनको ज्यादा मसला होता वो चैप्टर वो एकेडमी में कर लेते, बाकी वो सेल्फ स्टडी करते। अच्छा, तो मतलब वो पैसों का कुछ मतलब 50% वो हो गया, कुछ हासिल हो जाता है कि मैंने पैसे दिए तो कुछ हासिल होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एकेडमी आपकी टाइम जाया कर रही है, तो पैसों के पीछे ना जाए, एकेडमी को उधर ही छोड़ दे। पैसे तो वैसे गए हैं, सीट ही ना जाए। सीट ही ना जाए। वैसे भी ये पैसे आप बहुत कमाएंगे। बकौले किसी के डॉक्टर बहुत कमाते हैं, इंशाल्लाह कमाएंगे। देखते हैं कि किस सदी में किस सदी में। हाँ, अच्छा, तो फिर आपने किस तरह इसको मैनेज किया? फॉर एग्जाम्पल आप एकेडमी नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने मतलब रूम में हैं, तो आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए और किस तरह आपने उस टाइम को मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बंदे को अपनी रूटीन पे रहना, डिसिप्लिन में रहना, वो आपने कैसे मैनेज किया? रूटीन का तो सिंपल फंडा था मेरा कि जब नींद आ जाती तो मैं सो जाता। और ऐसा भी नहीं करना कि आपको जितना नींद आते आप सोते जाए। इस तरह तो नींद बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी वो जो खवस है नींद की वो पूरी नहीं होगी। वो आलसी वो ज्यादा बढ़ जाती है फिर बंदे की। हाँ ना, वो मतलब आप जितना नींद करते हैं तो आपकी नींद की स्टेमिना भी बढ़ती है। बिल्कुल, आप पहले 10 घंटे आपको नींद की हवस पूरी हो जाती है, फिर बाद में 12 घंटे लगेंगे, फिर 14 घंटे लगेंगे, फिर क्या पता कि आप 24 आवर सोते रहे। तो आपने इस तरह करना कि अपनी एक तो मेरा मसला ये था कि मुझे शोर से, रोशनी से बड़ा मसला होता था। और दूसरा ये कि मैं कंसिस्टेंटली रीड नहीं कर सकता। मैं 30-40 मिनट पढ़ लेता, फिर 10-15 मिनट घूम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता, फिर पढ़ लेता, फिर जब 2-3 घंटे स्टडी हो जाती तो मैं 1 घंटे के लिए सो जाता। अच्छा, या 30-40 मिनट के लिए सिर्फ बस आराम कर लेता कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। और एक किस्म की, मुझे नहीं पता कि मुझे माइग्रेन है कि नहीं, लेकिन उसके सिम्टम्स मुझ में है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि माइग्रेन बहुत बुरी बीमारी है। जी जी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझ में है, अल्लाह ना करे, लेकिन उसके सिम्टम्स हैं मुझ में कि जब कोई शोर करते हैं, ज्यादा नॉइस हो तो मेरे हेडेक हो जाती है, और जब एक बार हेडेक शुरू हो जाती है तो वो 3 दिन तक रहती है। अच्छा, इससे ज्यादा भी कभी कभार हो जाती है। तो लाइट मुझ पे मतलब अच्छी नहीं लगती, और जब मैं शोर नींद करता हूँ तो बिल्कुल खामोश माहौल होना चाहिए। थोड़ी सी अगर कोई इरिटेशन करे, अगर मच बंग भी करे ना, तो उससे भी मुझे इरिटेशन होती है। अच्छा, तो मेरा ये सीन था। फिर कुछ मेरा जो रूममेट था वो स्टडी में बड़ा, मतलब वो एक बार बैठ जाता तो वो 6-7 घंटे पढ़ लेता। अच्छा, वन सेटिंग में पढ़ लेता। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान रहता कि मैं क्या करूं कि मैं इसकी तरफ पढ़ लूं। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा कि अपना सिस्टम अपना चलता है, बस गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए कि अपना सिस्टम अपनी मर्जी। ये तो वही, अपनी जिस्म अपनी मर्जी। बस वो तो नहीं बोलेंगे, अब यही कहेंगे कि अपना सिस्टम अपनी मर्जी। अच्छा, तो जैसे आपने देखा कि
دونوں رومیٹ ہی تھے. ایک 30 منٹ کا پڑھ رہا ہے, 5 منٹ کا بریک لے رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کنٹینیوسلی 6 گھنٹے ہی پڑھ رہا ہے. سو اٹ ڈیپینڈ آن یو. ایسا نہ ہو کہ ابھی دیکھ لیں گے بھائی ٹاپر نے 30 منٹ کا پڑھا تھا, 15 منٹ کی بریک لی تھی, ابھی میں نے بھی لینی ہے. یو آر ڈفرینٹ پرسن. اگر آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا اپنا موڈ بن رہا ہے, آپ اسی طرح کر لیں جس طرح آپ کی پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی زیادہ ہو. بالکل, مطلب دنیا میں 7 بلین پلس لوگ ہیں نا جی, اور ہر ایک کی جو آئی کیو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل. ہر ایک کی سچویشن, ماحول, انوائرمنٹ, ہر ایوری تھنگ ڈفرینٹ. 7 بلینز ڈفرینٹ لوگ ہیں. بالکل. تو آپ کی جو وائبز ہے وہ کسی کے ساتھ مشکل سے میچ ہو جائے, شاید ہی میچ ہو جائے. تو یہ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ یہ ٹاپر کہہ رہا تھا کہ میں نے 6-7 گھنٹے نیند کی یا 4-5 گھنٹے میں نے نیند مطلب اتنا ریڈیوس کیا ہو. تو میں اس کو سمپل آنسر دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اگر آپ 4 گھنٹے بعد فریش ہوتے کر سکتے ہیں اسٹڈی تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کر سکتے تو میری خود کی نیند تقریباً 7-8 گھنٹے ہوتی ہے, کبھی کبھار 8-10 گھنٹے بھی ہو جاتی. تو آپ اپنے وجود کی اس کے مطابق اپنی باڈی کو دیکھے کہ. اور میں تو اکثر ان کو کہتا رہتا ہوں کہ اٹ از اباؤٹ ایفیشنسی ناٹ اورس, کہ آپ نے 18 گھنٹے پڑھ لیا, 18 نہ پڑھو 10 ہی پڑھو, لیکن ایسے پڑھ لو کہ وہ 18 سے آپ کا کام زیادہ ہو. یار یہ 18 گھنٹے کا پتہ نہیں کہ میں نے ایک کب پڑھا. ایک دن مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا میں میٹرک میں اس طرح کرتا کہ میں اپنی آورس کو ریکارڈ کرتا کہ میں نے ڈیلی کتنی اسٹڈی کی ہے. تو مجھے مشکل سے یاد ہے کہ میری جو چارٹ تھی اس میں مشکل سے 12+ آورس کی کہیں ہو گئے تھے. 12+ ہو گئے تھے کہ ایک پیپر تھا تو پیپر میں اس وقت چھٹیاں نہیں ہوتی, تو ایک چھٹی ہو جاتی, میں پیپر سے آ جاتا. تو اس پیپر کے لیے میں نے 4 گھنٹے نیند کی تھی, باقی میں نے پڑھا تھا. مطلب ریویژن میں سب کچھ مشکل ہوتا ہے کہ میٹرک میں جو انٹرنل ایگزام ہوتے ہیں اس کے لیے بڑا ٹینس ماحول ہوتا ہے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے 14 آورز ایکٹیو اسٹڈی کی. میں نے مطلب 14 آور میں بیٹھا رہا. آپ پیپر کے لیے پڑھا تھا. ویسے نارمل ایوریج اگر دیکھیں تو 8 to 9 آورز مشکل سے میرے ہو جاتے. کیونکہ پڑھنا نہیں ہوتا, صرف کچھ ریلیکس خود کو بھی کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات ہے کہ ایم ڈی کیٹ میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا بھی ٹینس نہیں رکھنا کہ آپ گھبرا جائے کہ بس میں نے کرنا ہے. جب کچھ گھبراہٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھار. مینیج ایوری تھنگ, فضول چیزوں سے دور رہیں, موبائل سے دور رہیں, فضول دوستوں سے دور رہیں, بس اور یہ رشتہ داروں وغیرہ سے ابھی دور رہے 1-2 مہینے کے لیے. اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر لیں, 1-2 مہینے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر لیں. جب آپ میڈیکل کالج میں جائیں گے یہ سب آپ کو پھر خود کال کریں گے کہ بھائی کیسے ہو. آپ نے حال پوچھا بھی نہ ہو وہ خود پھر کال کر لیں گے. بس ایک بات ہے کہ اگر آپ کی نیند پہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اگر 10-12 گھنٹے سے زیادہ ہے, تو اپنی نیند کو 7-8 گھنٹے تک ریڈیوس کریں. باقی یہ ٹائم ویسٹیج نہیں ہے. 7-8 گھنٹے اگر آپ نیند کرتے تو یہ آپ کی صحت کے لیے اگر بندہ پڑھ رہا ہے تو یہ بھی چاہیے بھی کہ بندہ تک جاتا ہے تو انرجی بھی چاہیے کہ بالکل بندے کو. تو اگر آپ دوسری چیزوں پر ٹائم ضائع نہیں کرتے تو نیند پہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا. نیند کرتے رہے. اچھا, نیکسٹ واٹ واز یور روٹین کوسچن, تاکہ آپ سے پوچھیں, لیکن وہ تو آپ نے بتایا نہیں. روٹین کا ابھی اس پہ بھی تھوڑا سا وہ دے دے. بالکل, روٹین ٹائپس آف پیپل ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ نائٹ اولز ہوتے ہیں, کچھ ارلی برڈز ہوتے ہیں. بالکل. میں نے کالج کے دوران بہت کوشش کی کہ میں اپنی روٹین مارننگ کلاسز کے لیے سیٹ کر دوں. میں رات کو 12 بجے سو جاتا, صبح اٹھ جاتا. نماز کے لیے فرحات سر تھے ہمارے, وہ ہمیں نماز کے لیے ضرور اٹھاتے. وہ ایک اس طرف سے شروع ہو جاتے تو کٹ سب کو سارے بلاک کو اٹھا دیتے. اور مطلب ایک بار نہیں کہ اگر آپ ایک بار اٹھ جاتے تو ٹھیک ہے, اگر دوبارہ آ گئے تو پھر سین الٹا ہے. پھر تھوڑی سی بےعزتی ہو جاتی کہ, لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایکٹنگ کر دیتے, اس کے سامنے اٹھ جاتے پھر سے سو جاتے. تو یہ بڑے بد نصیب ہیں بھائی. اللہ میں وہ بد نصیب میں نہ کرے. پھر نماز پڑھ لیتے, پھر سو جاتے, پھر ناشتے کے لیے اٹھ جاتے. تقریباً 8 بجے تک ناشتہ کر لیتے. پہلے کلاس مس ہو جاتی, کالج کے لیے آ جاتے, 1-2 گھنٹے گزار لیتے, گھوم لیتے. کالج میں کلاس تو ویسے بھی ہم نے نہیں لی ابھی تک. ساری کلاسز مطلب اکیڈمی میں ہو جاتے, وہی ٹیچر تھے یہاں پہ بھی. بالکل. تو ویسے بھی کالج کا سین اتنا نہیں تھا, تو چلے جاتے. پھر جب لاسٹ میں ہماری کالج آف ہو گئی تو ہم نے پھر مارننگ روٹین اپلائی کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو رہی تھی. مطلب اٹھ جاتے 12 بجے تک, ہمیں نیند آ رہی تھی دن کی. تو بس ہم نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی کہ ہم نائٹ اولز ہیں, ہمیں رات کو جاگنا ہے, رات کو ہی پڑھنا ہے. تو بس ہم صبح نماز تک پڑھتے, نماز کے بعد سو جاتے, ناشتہ کر لیتے, تو دوپہر کے لیے پھر اٹھتے.
پھر رات کو 10-11 بجے 1-2 گھنٹے کی نیند کر لیتے بس. پھر کلولا دن کا کلولا رات میں چلا گیا تھا. بس یہ روٹین آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اپنے آپ کو دیکھے کہ آپ کو کس ٹائم زیادہ سوٹ کرتا ہے, انوائرمنٹ کس ٹائم آپ کو زیادہ سوٹیبل ماحول ملتی ہے تو اس کے مطابق کر لیں. اچھا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا ایج کیا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور ادر اسٹوڈنٹس آپ نے اتنے مارکس لیے ہیں آپ کی ایم سی میں, تو وہ کس وجہ سے ہیں, کس سبجیکٹ کی وجہ سے, کوئی مائنڈ سیٹ آپ کا اچھا تھا, کیا ایسی چیز آپ کو دیکھ رہی ہے؟ مجھے جو چیز لگ رہی ہے کہ میری جو ایج تھی, پڑھتے تو میرے سارے دوست تھے, میرے ساتھ بھی مطلب ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو پڑھتا نہیں تھا. میرے جو قریب تھے وہ ٹاپرس تھے, سارے میٹرک کے سارے ٹاپرس تھے, میرے قریب بھی تھے, میرے روم میٹس بھی تھے, میرے سائڈ روم میٹس بھی تھے, وہ سارے ہارڈ ورک سارے کرتے تھے. کبھی کبھار میں ان پہ رش کرتا کہ میں کاش میں اس طرح ہارڈ ورک کر لیتا, کر سکوں. وہ رمضان کے لیے بھی کر نہیں جاتے تھے, پڑھتے. سردی کی چھٹی میں بھی ہاسٹل میں رہتے تو میں مجھے کبھی کبھار رش آتا کہ اس طرح کاش میں پڑھ لیتا. تو میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں نے کبھی سیلف ڈاؤٹ نہیں کی خود پر. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے 2 سال پڑھا ہے, تقریباً ایوریج بندے کی طرح پڑھا, زیادہ تر وہ قابل بندہ تو ہائی آئی کیو تو میرا نہیں تھا نا, تو اتنا تو مطلب خود بھی بھروسہ تھا کہ میں ایک ایوریج بندہ ہوں. میں نے تقریباً فرسٹ میں 2-3 مہینے ویسٹ کیے ہیں, اس کے بعد میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا. اگر میں نے 2 سال پڑھ کر بھی میں نہیں کر سکتا تو یہ چیز پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر میں نے پھر نہیں ہو سکتا. ایک ایوریج بندہ اگر 2 سال پڑھ لے, ایف ایس سی کی بکس ہے, اگر وہ نہیں کر سکتا پھر تو اگر میں نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے اس چیز کو کبھی مطلب you have known yourself کہ میں کس لیول کا بندہ ہوں, اور اس کے مطابق آپ نے اپنا وہ کیا کہ بھائی یہ چیز کرنی ہے اور میں آپ پہنچ جاؤں گا. اب میں پہنچ جاؤں گا. ایک بات یہ ہے کہ میری لاسٹ منتھ میں اتنی اور ایکسائٹمنٹ بڑی تھی کہ میں روزانہ جب صبح پوری رات پڑھ لیتا, صبح کی نماز کے بعد میں واک کے لیے نکلتا. ابھی بھی میں تقریباً ورک آؤٹ ڈیلی کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, اچھا بچہ ہے. اچھا بچہ اسٹریس کو بہت ریڈیوس کرتا ہے. مجھے پتا ہے جب میں ورک آؤٹ کے بعد آتا تو بڑا خشاش رہتا ہوں نا, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسٹریس وغیرہ مجھے پھر فرق نہیں پڑتا. بالکل کافی. تو جب میں واک کر لیتا اس وقت میں سوچتا, خود کو ایزیوم کرتا تھا کہ کے ایم سی کا ماحول سب کچھ, یہ ساری چیزیں میں ایزیوم کر لیتا. تو مجھے لاسٹ ویک میں اتنی اور ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی کہ مجھے ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کے ایم سی اور آپ کے بیچ میں صرف ٹیسٹ کا دن باقی تھا. ٹیسٹ کا دن باقی تھا, بس صرف اس کا ویٹ تھا. میرا صرف اس بات کا ویٹ تھا کہ خوشی تھی کہ جب وہ ٹیسٹ ہو جائے تو ٹیسٹ کے لیے میں بڑی خوشی سے گیا تھا کہ میرا بس کے ایم سی میں کنفرم ہے. بس وہ ہے کہ وہ ایک کانفیڈنس جب بندے کو ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ آگے کام بھی کرتا ہے. اگر آپ ڈر جائیں تو آپ کی کافی ایفیشنسی برین کی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا بھی نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے, بس یہ بات جو کپتان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, اس میں بس کچھ ہے اس میں. ہاں اس میں کچھ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے, کچھ کافی بھاری الفاظ ہے. اگر آپ میجیکل ہے, اگر اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ 3 میجیکل ورڈ سنا تو آپ نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہاں یہ اچھے ورڈ ہے. گھبرانا نہیں ہے, بس خود کو کہنا کہ گھبرانا نہیں ہے, کچھ بھی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے سنڈے ٹیسٹ اور ایف ایل پیز اٹیمپٹ کیے تھے, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا, آپ نے وہاں سے کیا سیکھا, کیسے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو. اور دوسرا میں یہ بات مطلب جو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ ایج دیا تھا ایم ڈی کیٹ میں, ایک تو مائنڈ سیٹ تھا, دوسرا میرے ایف ایل فیس کی سولوشن تھی کہ میں نے تقریباً 25 to 30 ٹوٹل اکیڈمکس کی پریکٹس ٹیسٹ سالو کیے تھے. اس میں کی سی اے کی بھی تھے, ایم ایم کی بھی تھے, انجیکونس کے بھی تھے, یہ سارے میں نے سالو کیے تھے. جب بھی میں ٹیسٹ سالو کر لیتا تو اس میں جو رانگ ایم سی کیوز تھے میں ان کو ہائی لائٹ کر لیتا. شروع میں تو میں نے کورس پڑھا تھا, اچھی طرح پڑھا تھا, سارے ایم سی کیوز پریکٹس بکس بھی کیے تھے, لیکن پریکٹس بک سے زیادہ جس چیز نے مجھے ہیلپ کی وہ پریکٹس ٹیسٹ تھے. تو اس میں جو رانگ ایم سی کیوز تھے, جو رانگ کنسیپٹس تھے, وہ میرے امپروو ہوئے اور میں نے اس پہ زیادہ فوکس کی. یعنی جو ایم سی کیوز میرا غلط ہوتا تو میں اس کے ٹاپکس کر لیتا, اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز ہوتے میں وہ گوگل پہ سرچ کر لیتا, وہ بھی کر لیتا, یا یوٹیوب پر وہ چیزیں سرچ کر لیتے, یا چیٹ جی پی ٹی پر اس ایم سی کیوز کو دے دیتا کہ اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز دے دیں, جو چیزیں ہیں وہ مجھے وہ اس کے ریلیٹڈ اس کے ریلیٹڈ چیٹ جی پی ٹی اس کے ریلیٹڈ آپ کو ایم سی کیوز بنا دیتا ہے, تو میں وہ بھی سالو کر لیتا. تو اگر میں اس طرح کوئی ٹاپک اگر کر لے کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. بس میری کچھ ہی جگہوں میں ویک پوائنٹ تھی, تو وہ اس چیز سے کافی امپروو ہوئی. تقریباً 25 to 30 ایف ایل فیز میں نے سالو کی ہے نا, تو اس میں کچھ چیپٹر وائز ٹیسٹ تھے, کچھ فل لینتھ پیپرز تھے. یہ تقریباً 3000 پلس ایم سی کیوز بنتے ہیں اگر آپ کاؤنٹ کر لیں.
تو 3000 MCQs اگر آپ کر لیں تو صرف یہ ہو گئے، اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ تو پریکٹس بکس سے تقریباً 5000 تک MCQs یہ سارے بن جاتے ہیں. یہ مشکل بات نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ کہ یہ ساری چیزیں میں نے MCQs یہ سارے میں نے MDCAT میں ہی کی، میں نے اس سے پہلے MCQs پریکٹس نہیں کی. ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے کہ مجھے سینئر نے کہا تھا کہ FSC پر فوکس کر لو، آپ کے FSC مارکس اچھے آ گئے تو MDCAT کے لیے اچھی طرح ہو جائے گا. اگر ایزی ہو جاتا ہے، بندے کے بیسکس وہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ادھر صرف وہ کچھ پلس مائنس کر کے بندہ کچھ صحیح طریقے سے ایک تو کانفیڈنس بل ہو جاتا ہے کہ FSC مارکس آپ کے اچھے آ گئے تو یہ بھی ہے، آپ کو ایج مل جاتا ہے کہ FSC مارکس میرے اچھے تو میرا MDCAT بھی ہو جائے گا. اور پھر MDCAT کی 2 months میں بہت زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے MCQs کی، آپ نے فکر نہیں کرنی. ٹھیک. اور ایک یہ بات ہے کہ میں FL فیس کے لیے بیٹھ جاتا تو ایسا نہیں کہ میں 3 گھنٹے بیٹھا رہتا جی، کچھ کے لیے تو ایک سنڈے ٹیسٹ میں دے دیتا، وہ 3 گھنٹے وہاں پہ مطلب بیٹھا رہا تو وہی پہ. اس کے علاوہ جو ڈیلی ٹیسٹ میں تقریباً 15-20 MCQs ایک پیپر سے سالو کیے، 15-20 کسی اور سے سالو کیے، اس طرح کرتا تھا. اپنا وہ جو آپ گھر پہ کرتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے. اس کے لیے 3 گھنٹے بیٹھنا مشکل ہے. میرے لیے مشکل ہے، پتہ نہیں. Everyone have a different mindset، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ خیر ہے کچھ FLPs وغیرہ دے دیں. اپنی ٹائم مینجمنٹ، ببل فلنگ بھی کافی ٹائم لیتی ہے، میرے خیال میں آدھا گھنٹہ تو لیتی ہے. آدھا گھنٹہ لیتی ہے. FLPs اپنی مسٹ سالو کرنی ہے کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. مسٹ سالو کرنی ہے. سنڈے ٹیسٹ اپنی ڈیلی دینی ہے. ہوتا ہے کہ وہ ٹائم مینیج نہیں ہوتا ہے ان سے. ٹائم مینجمنٹ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ سے پہلے FLPs وغیرہ آپ نے دینی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی میرا ٹائم کے اندر ہی میں سب کچھ کر رہا ہوں، مینیج ہو رہا ہے. ہاں آپ میں مطلب ٹیسٹ میں اگر آپ جاتے تو میں پہلے یہ کچھ ایکسپیریمنٹ کی کہ میں نے پہلے فزکس کا پورشن سالو کیا تو اس کا نقصان یہ ہو کہ مجھ سے بائیو کے ایزی MCQs رہ گئے تھے. اتنا ٹائم دیا فزکس کو کہ MCQs میں تو بائیو کے MCQs رہ گئے تو میں پھر اس طرح کرتا کہ میں پہلے بائیو کا سالو کر لیتا. سب بائیو کی طرف ہی جاتے بائیو ہی سالو کرنے کیونکہ اس کے MCQs زیادہ ایزی ہوتے تو مطلب میمورائزنگ ہوتے ہیں نا تو جلدی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیمسٹری، پھر فزکس، پھر انگلش، پھر لاجیکل ریزننگ. ٹھیک، تو وہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے جانا ہے پیپر میں. اچھا، نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ واٹ از دا امپورٹینس آف ریویژن، اور کتنی ریویژنس کرنی چاہیے ہمیں MDCAT کے لیے؟ یہ بھی اب ایک ایسا کویشچن ہے کہ ویری کرتا ہے ہر ایک بندے کے لیے. لائک میرے لیے ریویژنس میں جب پہلی بار پڑھتا تو میں اتنی مطلب ڈیپلی نہیں پڑھتا یا ہر ایک چیز مجھے یاد نہیں ہوتی تو میں ریویژن کر لیتا. پھر میرا ایک دوست تھا ساتھ، میرا رومیٹ تھا تو وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. اس نے تقریباً MDCAT کے لیے ایک بار کورس کیا، پھر ایک بار ریویژن کیا. میں نے تقریباً 3 بار ریویژن کی، 3-4 بار، مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ ریویژن کی. لیکن FSC میں جو ریویژنس کی اس کے بغیر MDCAT کے لیے 3-4 ریویژنس میں نے کی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن بھی ملی تھی، ٹیسٹ ڈیلے ہوا تھا اور پھر ریکنڈکٹ بھی ہوا تھا. اگر ریکنڈکٹ نہ ہوتا اور ایکسٹینشن نہ ہوتی تو مجھے ریویژن کے لیے مشکل سے ہی 8-10 دن رہتے. لیکن ان کا تو ابھی پہلے سے ہی ڈیلے ہے نا، ان کا تو پہلے سے 22 ستمبر تک پہنچ گیا ہے. پہلے سے 22 اس سے ڈیلے نہیں ہوگا. ابھی بھی کچھ لوگ میسج کرتے ہیں کہ یہ کنفرم ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ڈیلے ہوتا ہے نا تو ان کی یہ اب عادت بن گئی کہ اس سال بھی ڈیلے ہوگی. یہ عادت اس سال اڑ گیا ہے. اس سال 22 ستمبر کو ہی کنفرم ہے، یہ ڈیلے نہیں ہوگا. ڈیلے اس سال نہیں ہونا ہے تو آپ نے بیٹھنا ہے، ابھی کام کرنا ہے. اچھا، نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈاؤن ٹائم. کوئی مطلب اسٹڈی کا موڈ نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں، کس طرح مینیج کریں؟ یہ چیزیں میری روٹین کی ریگولر پارٹ تھا. مطلب ہر تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو مطلب وہ دن بہت برا گزرتا. اسٹڈی کو بالکل موڈ ہی نہیں ہوتا کہ میں اسٹڈی کروں، اگر کروں تو کون سے سبجیکٹ بولوں. تو یہ چیز ہو جاتی ہے میرے ساتھ کبھی کبھار. تو میں اس طرح کرتا کہ میں آؤٹنگ کر لیتا دوستوں کے ساتھ. میرے دوست تھے تو وہ کچھ گپ شپ مار لیتے تو یا میں واک کر لیتا چیز باہر اس طرح. یا اگر میں زیادہ بور ہو جاتا تو میں MCQ سالو کر لیتا. مطلب کچھ نہ ہو تو MCQ ضرور سالو کر لیتا. اگر جس چیز کے لیے کہ آپ یو آر ناٹ اسٹرکٹ ٹو ا تھنگ کہ آپ کو لگے کہ یار ابھی یہ ٹاپک پڑھنا ہے، بس ایک MCQs دیکھ لو، وہ تھوڑا سا وہ پھر بندہ وہ ایک مومنٹم میں آ جاتا ہے. اس سے ایسے مومنٹم آ جاتے. میں بس جب دل نہیں کر کچھ کس چیز کا بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں اس وقت MCQ سالو کر لیتا. اچھا، خاص کر فزکس کے. فزکس کا اسٹرانگ فیس تھا، ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھ جائیں اور بھی ڈپریس ہو جائیں. ہاں نا، فزکس میرا اسٹرانگ تھا، سبجیکٹ جو آپ کا اچھا ہو. فزکس میرا اسٹرانگ تھا. میرے MDCAT کی فزکس میں 50 فل مارکس تھے تقریباً. اور پیپرز میں بھی 99 تھے. FSC فرسٹ میں بھی اور سیکنڈ میں بھی 99 تھے. تو فزکس میرا کافی اسٹرانگ تھا. اچھا، ابھی
اتنا اسٹرانگ تھا تو انہوں نے آپ نے کوئی ویڈیو میرے خیال میں بنائی ہوئی ہے فزکس کی بنائی ہوئی ہے میں نے. تو اچھا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, وہ بھی آپ دیکھ لیں, فزکس کو ماسٹر کر لیں کیسے جس طرح کیا ہوا ہے. فزکس کو ماسٹر کر لے. اگر ابھی سب کچھ یہاں نہیں بتا سکتے, پھر کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن وہ ویڈیو وہیں پہ دیکھ لیں. اچھا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو اسٹوڈنٹ کافی کانیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں آج کل, کیا وہ زیادہ آپ کو سننے کے لیے آ رہے ہیں؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ جو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ اس طریقے پہ شک کر رہے ہیں. ہاں یہی بات ہے, وہ شک کر رہے ہیں کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جی گروپ میں بس صرف یہ چیز, مطلب زیادہ تر لوگ یہی چیز پوچھتے ہیں کہ میں اس طریقے سے جا رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, بک کھولنی ہے, آپ نے بک پڑھنی ہے, یہ ساری چیزیں کلیئر ہے. آپ نے یہ یوٹیوب چینل دیکھنی ہے, سب کو تقریباً یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں سے کرنا ہوتا ہے. بس وہ اس طریقے پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. بس یہ سب سے کامن کوشچن ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کہ وہ اپنی طریقے پہ شک کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہاں پہلے وہ جو بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کس طرف جا رہا ہوں, وہ پہلے میئر کر لے, اور پھر ایک دفعہ اگر آپ نے سٹارٹ کیا ایک ٹریک پہ تو بس جاتے رہیں, تو ہارڈ ورک کر لیں اور اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں کہ سیلف ڈاؤٹ ہو کہ ابھی صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں. دوبارہ وہ کرنے کی میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی, ٹائم شارٹ ہوتا ہے, اس میں زیادہ چیزیں ایک ساتھ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ریسورسز جو آپ نے یوز کیے تھے اس کے حوالے سے تھوڑا سا شارٹ سا بتا دیں. میں نے MD کے لیے تقریباً 70 to 80% کورس میرا FSC میں کور ہو چکا تھا. جی اور میں نے کوئی اسپیسیفکلی ڈیلی لیکچرز نہیں لی یوٹیوب پر. اگر کچھ تھوڑے بہت مشکل ہو جاتے تو میں وہ لیکچر لے لیتا یوٹیوب پر. اور اس کے لیے جو سب سے مین چینل ہے فزکس اینڈ سیکنڈز, فزکس کے لیے سب سے پاپولر ہے جی, MD کے لیے خاص کر. مطلب اس کے ریویوز اچھے آ رہے ہیں. میں اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں ابھی جو KMC میں, تو انہوں نے اس سے کچھ کیا ہے, مطلب سیکھا ہے. کیمسٹری کے لیے واجد علی کمبو جو کہ کامن ہے. انگلش کے لیے تو ایسا تھا کہ انگلش کے لیے میں نے کافی خواری کی ہے. جی کہاں سے آپ نے وہ کیا ہوا؟ بہت چیزیں ٹرائی کی. کچھ لوگ میں نے پہلے یہاں پہ ٹیچر ہے ہمارے, ان کی انگلش لیکچر لیے ناصر عباس کی. جی تو اس سے میرا انگلش میں کچھ پلہ نہیں پڑا. تھوڑا خیال سے اس حساب ہے, اللہ خیر کرے. لیکن بندی ہر ایک کی اپنی اپنا سسٹم ہوتا ہے نا, تو اگر اس کی مجھے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. میرے کچھ دوستوں نے صرف انہی سے ناصر عباس سے کیا, لیکن پھر بھی 17 آؤٹ آف 18 مارکس انہوں نے لیے, 16 آؤٹ آف 18 مارکس لیے ہوئے. بالکل. تو ایسا نہیں کہ ناصر عباس سے کچھ نہیں ہوتا, میرے لیے کچھ نہیں ہوا. جی ایک تو یہ کہ مجھے لیکچر کا میں اتنا عادی نہیں ہوں. میں تھیوریٹیکل میں بکس پڑھتا ہوں. اچھا, تو اس لیے لیکچر نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا. اگر وہ یوٹیوب پر آن لائن ہو, ہر ایک بندے کا اپنا ہی مطلب وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی بکش ہوتا ہے, کوئی لیکچر والا ہوتا ہے. ابھی میں لیکچر لوں تو مجھے کافی اچھی سمجھ آنے لگتی ہے. ابھی MBBS میں میرے بھی لیکچرز کی عادت بن گئی ہے. وہ بننی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر حالات بہت الٹے ہیں. FSC میں میرا مطلب زیادہ تر بکش تھا. میں چیزیں بک سے ہی کلیئر کر لیتے, یا گوگل سے کلیئر کر لیتے, یا بک سے کلیئر کر لیتا. تو انگلش کے لیے میں نے کیمیکل گرامر کی بکس لی. تو ابھی میں نے وہ ایسا نہیں کہ وہ ہر کسی کو سوٹیبل ہے. تو کچھ لوگوں کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, مطلب اس میں زیادہ پوائنٹس ہے, ریٹی کی زیادہ چیزیں ہیں. تو میں نے ان کو ناصر عباس ریکمینڈ کر دیا. تو وہ ناصر عباس سے اچھے سمجھ رہے ہیں, تو بس میں نے ٹھیک ہے کیمیکل گرامر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈیپینڈ آن پرسن. تو اس لیے اب میں جب بھی کسی کو کوئی چیز ریکمینڈ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پہلی PDF میں تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لو, خریدنا نہیں ہے ابھی. مطلب 1-2 لیکچر ناصر عباس کی بھی دیکھ لو, اور یہ بھی اس کی بھی دیکھ لو, جو آپ کو اچھا لگے ٹرائی کر لو. اور بایو اور لاجیکل ریزننگ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہاں بایو کے لیے تقریباً بایو کے لیے تو مطلب لیکچرز کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے. MCQs کیمسٹری اور فزکس میں تھوڑی سی ٹرک MCQ مطلب آتے ہیں کہ وہ بک سے کور نہیں ہوتے. جی تو بایو کے لیے اس طرح کی کوئی MCQs نہیں ہوتی. کچھ چیپٹرز میں ہوتے ہیں لیکن جیسے انہیریٹنس اور اس طرح کے, تو وہ آپ کے سنڈے ٹیسٹ میں کور ہو جاتے ہیں. اگر آپ سنڈے ٹیسٹ کور دیکھ لیں, مختلف اکیڈمیز کے ڈفرینٹ اکیڈمیز کور کر لیں, تو وہ اس سے کور ہو جاتے ہیں. اور لاجیکل ریزننگ کے لیے میں نے یوٹیوب پر رینڈملی ویڈیو سرچ کر لیتا, تو وہ ٹاپکس کو سمجھ لیتا. اور پھر اس کے علاوہ مقصد ایپ پر کچھ MCQs کی ویڈیوز موجود ہے. تو میں نے وہ دیکھی تھی. اس کے علاوہ جو سنڈے ٹیسٹ میں پریکٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں جو لاجیکل ریزننگ اور ڈسکشن کی ویڈیوز یہ دیکھ لیتا. ساتھ میں انگلش کی MCQs کے لیے کپس کی میں نے لاسٹ ڈیز میں کچھ ٹاپکس کیے تھے کپس کی بک سے, تو مجھے بہت اچھا لگا تھا.
टिप्स का प्रिपरेटरी बुक कोई वो एक सीरीज है उसका आप कह रहे हैं? मैंने PDF देखा था, बुक तो अच्छा, और याद नहीं। वो प्रिपरेटरी सीरीज है, वो हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं और हर प्रोविंस के पॉइंट्स उन्होंने वो उसमें कलेक्ट किए हुए हैं। मैंने खुद यूज किया है तो आई रिकमेंड, अच्छी चीज। हाँ, मैंने भी लास्ट डेज में तो कुछ चंद ही पेजों पे आपको चैप्टर मिलेगा, 2-3 पेजेस पर, और काफी चीजें होंगी उसमें। हाँ, तो मैंने लास्ट डेज में देखा था, तो मैं उस वक्त विश किया कि काश ये मैं पहले पहले मिल जाता था। और साथ में इंग्लिश के लिए एक ये बात है कि आप लोगों ने बुक की जो ग्रामर है जी वो लाजमी करनी है, बुक की, अपनी जो टेक्स्ट बुक की ग्रामर पोर्शन है वो लाजमी करनी है, क्योंकि उसे 5-6 MCQs मुझे अभी याद है कि वो आए हुए थे MDCAT में। 2 टेस्ट जो रिकंडक्ट से पहले हुआ था उसमें भी इतने MCQs थे। अच्छा, एक ये है नेक्स्ट क्वेश्चन के अदर प्रोविंस की जो बुक है उसका क्या करें अभी? तो अदर प्रोविंस का तो मैंने MDCAT के दौरान नहीं पढ़ा था, मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी, तो वहाँ पे टीचर बुक से थोड़ा आउट जाते हैं कि वो लोगों की अगर वो बुक ही पढ़ाते रहे तो फिर स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो बुक ही पढ़ा दी, इसका क्या फायदा। तो वो टीचर स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ फेडरल की भी टच करते हैं, कुछ पंजाब को भी टच करते हैं, तो उसका कुछ एज मुझे मिला था कि मैंने FSC से कुछ थोड़ा सा एज मिला था कि थोड़ी सी चीजें मुझे याद रही थी कि MDCAT में जो और आपने खुद यूज नहीं किए थे। मैंने स्टार्ट में तो जब वो था ना कि पूरे MDCAT नेशनल MDCAT था, तो उसके लिए मैंने शुरू में फर्स्ट टाइम में बुक्स लिए हुए थे, पंजाब के भी लिए थे, फेडरल के भी लिए थे, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। अच्छा, उसको वापस कर दिए, 70% रेट पर भेजे वापस दुकान को। तो दुकान को भेजे, मैं वैसे स्टूडेंट्स को फ्री देता हूँ। खासकर प्रेशर्स के लिए, अगर आपने पहली बार बुक नहीं पढ़ा फेडरल का, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अभी इन 2 महीनों में आप फेडरल पर जाएं। अभी 40 दिनों में आप 2 मतलब ये तो अगले साल के लिए भी है ना। हाँ, अगर तो, कोई वो कर रहा है अल्लाह ना करे, अगर कोई नेक्स्ट ईयर देख रहा है तो उनके लिए कि 2 मंथ्स में अगर आप फ्रेशर है और आपने पहले फेडरल की बुक्स नहीं देखी है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इन 2 महीनों में शॉर्ट लिस्टिंग अगर कहीं से इसकी गोल्डन सीरीज की वो बुक मिल जाए, आई थिंक गोल्डन सीरीज जो बाय MCQs है ना, गोल्डन सीरीज है, बिल्कुल उसमें भी शॉर्ट पॉइंट्स है, तो फेडरल की है। अगर आपको वो 1 गो में याद होते हैं तो ठीक है, अगर याद नहीं होते मेरे तरह तो बार बार रिविजन के बाद याद होते हैं तो फिर ना ही करे तो बेहतर है। वैसे आउट MCQs 5% ही होते हैं, अगर आप 95% पर फोकस कर ले तो ये आपको अच्छा एच दे सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा फिजिक्स के लिए MCQ जो बुक था वो जीनियस में नहीं यूज किया था, केमिस्ट्री के लिए चैंपियन यूज किया था। चैंपियन में ज्यादातर मिस्टेक्स या अगर मुश्किल लग रहा है तो आप एप्पल सीरीज भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और बायो के लिए गोल्डन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप कह रहे थे कि मेरा वीकली कोई टारगेट होता है, फिर मैं उसी के मुताबिक अपना टाइम मैनेज करता हूँ, तो इसके हवाले से शॉर्ट सा बता देंगे, मतलब किस तरह आप एक टारगेट लेते हैं और दिनों में अगर वो प्लस माइनस हो जाए और फिर वीक में आप उसको किस तरह मैनेज करते थे? वैसे मैं ऐसा करता कि मैं अपनी कोर्स का एक फाइनल एस्टिमेशन लगा लेता कि मैंने कोर्स इस वक्त तक खत्म करनी है। जी। मैं वैसे चैप्टर्स के बेस पर डिवाइड नहीं करता, मैं पेजेस पर डिवाइड करता कि मैंने इतने पेजेस कवर करनी है इस वीक में। तो वो तकरीबन 100% तो नहीं कवर होता, 70 to 80% कवर हो जाता, तो उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिल जाती कि मैंने कुछ किया है, मतलब इस हफ्ते कुछ किया है। इम्पोर्टेंट भी है, इफ यू हैव अ डेडलाइन देन बंदा थोड़ा सा काम ज्यादा करने लग जाता है। टारगेट सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो मतलब आप पानी में हैं। और अगर फुटबॉल का ग्राउंड है अभी और पूल ही नहीं है, बस वैसे भाग रहे हैं तो फिर तो मसला है। फिर तो मसला है, तो होना चाहिए कि गोल तो होना चाहिए कि आपने बाल डालना कहाँ पे। जी। तो टारगेट सेट करना मस्ट है, अपनी स्टेमिना पे सेट करे। ऐसा नहीं कि आप अब अपने लिए वीक में 12 चैप्टर बायो के रख ले और 12 केमिस्ट्री के रख ले, आपके अपने आप तो ज्यादती है, ज्यादती है ना। जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, बंदे को पता चल जाता है मैं कितना कर सकता हूं। थोड़ा करे, बस करे, लेकिन करे जरूर। नहीं, अभी थोड़ा सा ज्यादा करे, टाइम शॉर्ट है। अभी शॉर्ट है टाइम, अभी ज्यादा करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन ये है, क्या कहेंगे? मोटिवेशन के अलावा हम स्टडी नहीं कर सकते। एक ये कि मेरे YouTube पर एक कल्चर मेले की वीडियो अपलोड की है, आप वो देख ले जी। वो माहौल देख ले, उसको इमेजिन करते रहे, लग पता जाएगा। मतलब खुशी है मेडिकल में, मजे दिल बहलाने को ख्याल अच्छे है लेकिन MBBS में खुशी आपको यही सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आपने एक टारगेट अचीव किया है। बिल्कुल।
یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ MBBS کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے, آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا اس کو اچیو کر لے, تو یہی ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر لے اور کچھ حاصل کر لے, اور محنت کرے کچھ حاصل کرے, محنت کرے کچھ حاصل کرے, بس اس میں ہی زندگی گزرتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی نہ رہے تو وہ زندگی بیکار ہے. وہ پھر ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ٹاسک شروع کیا, فار ایگزامپل میں MD-CAT کا ہی ایگزامپل ہوں, آپ نے اگر MD-CAT کا آپ کا ہو گیا اور آپ میڈیکل کالج میں آ گئے تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ بھائی کام ہو گیا. ابھی آپ کا فرسٹ ایئر ہو گیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا آپ نے کہا کہ ابھی تو اسٹیپ بھی دے سکتے ہیں, یہ ادھر تک ہوا تو آگے بھی ہو سکتا ہے, آگے میں اور ایگزام بھی کر سکتا ہوں. تو ایک بندے کو سیلف سیٹسفیکشن آ جاتی ہے, سیلف کانفیڈینس آ جاتی ہے اگر آپ کوئی ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے ابھی بھی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں MBBS کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لمبا راستہ ہے. تو میں نے کہا کہ زندگی میں اور کرنے ہی کیا ہے, بس کچھ کرنا اور حاصل کرنا, یہی چیز ہے, یہی بات کر رہے ہیں مطلب کر رہے ہیں. لیکن اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو, ویسے ہی بیٹھے رہے تو زندگی کا مقصد ہی نہیں ہوتا. پھر ایسا ہی ہے پھر. اچھا, ابھی ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہم آپ سے یہی پوچھیں گے کہ MD-CAT کے دن کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ تب انہوں نے کیا کرنا ہے, کس انرجی کے ساتھ جانا ہے, کس موڈ کے ساتھ جانا ہے, کیا مائنڈ سیٹ لے کے جانی ہے. میں نے ابھی ایک آن لائن سیشن ارینج کیا تھا MD-CAT کے لیے, جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ پر, تو اس کے لیے میں نے اسی دن کے لیے اپنا چیزیں بتایا لاسٹ ویک کا روٹین بتایا تھا. جی تو میں نے ان کو کچھ ٹیبلٹس بتائے تھے کہ میں نے یہ ٹیبلٹس لیے تھے نیند کے. تو دوسرے دن ایسا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے میسج کیا کہ مجھے وہ ٹیبلٹس کے نام بتا دے کہ میں وہ لے رہا ہوں. میں نے کہا کہ کس لیے, کہ مجھے نیند آ رہی ہے. میں نے کہا کہ خدا کے بندے, وہ تو میں نے اس لیے ریکمینڈ نیند آ جائے, آپ کو نیند آ رہی ہے کہ مجھے نیند نہ آئے. تو میں نے اس وقت سے توبہ کیا کہ میں ٹیبلٹس یہ والی بات نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی یہ ٹیبلٹس ایڈکٹیو ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کا ایگزام خراب ہونے والا ہے تو اگر آپ لے لے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ڈیلی ڈوز اس کے شروع کر دی, یہ چیز بھی نہیں کرنی ہے. اور میں تو اس کے بجائے میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی فیملی ممبر, کوئی فرینڈ آپ اس طرح آپ کا ایک ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی ڈسکشن کر سکیں, کہ وہاں سے ایسا نہ مطلب آپ کی کوئی ڈپریشن وغیرہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں, کوئی دل کا بندہ ہو دل کے قریب, تو بندہ وہ پھر وہ کیا ہے کہ خام ہو جاتا ہے, وہ ٹینشن چلی جاتی ہے. یو شوڈ ہیو اے پرسن, پھر ٹیبلٹ وغیرہ کی ضرورت پھر نہیں پڑے گی میرے خیال میں. بس یہ چیز تھی کہ کچھ لوگ, مجھے جو نیند نہیں آ رہی تھی وہ اور ایکسائٹمنٹ, وہ ٹینشن کی وجہ سے نہیں, جی اور ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں KMC میں جا رہا ہوں, ٹیسٹ دے رہا ہوں, تو ٹیسٹ میں اچھے مارکس آئیں گے. ایک بات یہ تھی کہ میں نے گرینڈ ٹیسٹ دیا تھا نا انجیکون کا, تو اس میں میرے اچھے مارکس آ گئے تھے, 187 مارکس اس میں بھی آئے تھے. اچھا, تو اس کا مجھے کافی ایج ملا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے میری کانفیڈنس کافی بوسٹ ہوئی تھی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بس اگر اس میں مارکس آ گئے تو اس میں بھی آئیں گے, تو اس میں بھی آ گئے. کچھ لوگوں کو وہاں پہ انزائٹی ہو جاتی ہے, وہ کام نہ شروع کر دیتے, تو بالکل تو ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنا جو, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لے. تو کنسلٹ گڈ ڈاکٹر مل جاتے ہیں, ابھی کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائے تو مل جاتے ہیں. اچھا, ہاں, تو اچھا اس طرح کے MBBS کے ڈاکٹر سے نہیں, آپ نے مطلب پروفیشنل ڈاکٹر سے کرنی ہے. ابھی تو ہم سے نہیں پوچھے, ہڈیوں کے نام آتے ہیں. اچھا, تو آپ نے وہ ایک ویڈیو کا کلپ مجھے دینا ہے, جب آپ جا رہے تھے گھر سے نکل رہے تھے ٹیسٹ کے لیے, جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے ان کو تھوڑی سی دکھانی ہے یار. بس جو بھی چیز ہے کہ آپ نے اس وقت سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا. ایک یہ کرنی ہے کہ آپ نے مومنٹس کو ریکارڈ ضرور کرنا ہے. یہ چیزیں انسان کو کافی میرے پاس ابھی بھی میں نے اپلوڈ نہیں کیا, لیکن اس سے زیادہ جو MD-CAT کی جو میموریز ہے, جو پڑی ہوئی, جو فن ایکٹیویٹیز ہے, جو ساری چیزیں, وہ ساری چیزیں اگر آپ ابھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے کافی خوشی ملتی ہے. یعنی مطلب ایک ٹائم میں نے گزارا ہے, تو میموریز کو ریکارڈ کرتے جائیں, پکچرز کو لیتے جائیں. اب بے شک آپ اپلوڈ نہ کریں, لیکن یہ آپ کو بعد میں جب اپلوڈ تو بالکل ہی نہ کریں, ابھی ٹائم نہیں ہے, اپلوڈ نہ کریں. اگر بعد میں بھی آپ اپلوڈ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, بٹ یو ہیو ٹو یو ہیو اے میموری. آپ کو یاد آئے گا, آپ کو یاد آئے گا. وہ کافی وہ آتا ہے پھر بندے کو, وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ وی ڈن ہارڈ ورک, اور پھر جب بندہ ایکسل بھی کر لے, میڈیکل کالج میں بھی ہو, پھر وہ ٹائم یاد کرے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے بندے کو, بہت اچھا ہے. ابھی بھی جب ہم دوست ملتے تو ہمیں ڈسکس کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. جب یہ ساری سٹوریز ہوتی ہے, بتانے میں بھی بندے کو مزہ آتا ہے کہ یہ سٹوری ہے. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن اگر آپ فیل ہو گئے, آپ کا نہیں ہوا, مطلب یو فیس اے فیلیور, تو پھر کافی بندے کو برا بھی لگتا ہے. سو
میک شور کہ آپ کو فیلیور نہ ہو. اور یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کی ایگو ہرٹ ہو جائے اور آپ کام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. اچھا بہت ہرٹ ہوتی ہے فیلئر سے. تو وہ والے فیلنگ آپ صرف سوچ لیں کہ کیا ہوگا, تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کر رہا ہے, ابھی کام کر رہا ہے, ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. اچھا تو میں ابھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے کافی محنت کی یہاں آنے میں, کافی ٹائم دیا ہمیں, اور کافی کچھ آپ نے بتایا جو ان کو بہت ہیلپ دے گا انشاءاللہ میرے خیال میں, کیونکہ کافی اچھی پوائنٹس ادھر ڈسکس ہوئی ہیں, اور کوشش کریں گے کہ اور بھی اچھی چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ایٹ دا اینڈ, کچھ میسج دینا چاہیں. میں بس اس ایک بات کے لیے بہت حیران ہوں کہ آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ بچہان میڈیکل کالج سے ادھر آ گئے, یا ابھی آپ کے الیکٹیوز بھی چل رہے شفا انٹرنیشنل میں, تو اس کے لیے آپ پشاور میں آنا ہو یہاں پہ چیزوں کو مینج کرنا, تو یہ آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے. بس یہ ہو کسی کی ہیلپ ہو. اور کچھ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب کسی, جس طرح ابھی ہم آ رہے تھے, آپ ایک پرسن آپ کے ساتھ ملے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ آپ آئی واز لوکنگ ان ٹو ہز آئیز, اس کی آنکھوں میں کتنا وہ ایک پیار کا جذبہ تھا, وہ ایک آپ کی طرف ایک محبت کا جذبہ تھا کہ یار وہ آپ کو کس طرح دیکھ رہا تھا, لائک وہ ایک کہتے ہیں کہ مسیحی کی طرح آپ کو دیکھ رہا تھا. سو آئی ایم لوکنگ فار دیٹ مومنٹس کہ یار پھر بندے آ جائیں مجھے کہیں کہ تھینک یو آپ نے یہ سب کچھ کیا. تو ابھی جو یہ پسینہ نکل رہا ہے, جو ٹائم لگ رہا ہے, اٹ کاسٹ ناٹ مور دین دیٹ. ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ مل جاتا ہے اور آپ اسے صرف ایک دو باتیں, ایسا ہی ہے کہ جب ہم انڈیکیٹ میں ہوتے تو ہمیں کوئی سینئر مل جاتا تو ایک دو باتیں وہ کر لیتے ہیں, ہمارا دن بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ مطلب قسم کے آئیڈیل ہوتے ہیں ہمارے ایف ایس سی میں انڈیکیٹ والے. تو ویسے یہ جو یوٹیوب پر جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, اس کے مجھے نہیں پتا کہ اتنی ارننگ ہوگی کہ نہیں ہوگی, مشکل ہے کہ ارننگ بات کی بات ہے, اگر 10 سال تک یہ چیزیں اگر محنت کرے تو اس کے بعد, لیکن یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے بندی کو کہ کچھ لوگوں کی ہیلپ ہو. بالکل. اچھا تو تھینک یو, آپ نے کافی ٹائم سے ہمیں سنا, اور آئی ہوپ سو آپ کو کافی اچھا کنٹینٹ ملا ہوگا. تو سی یو ان اے نیکسٹ ویڈیو ود اے نیو انرجی, ود اے نیو وائب, ود اے نیو گیسٹ.